अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आम इंतखाबात आने वाले हैं जिसमें सियासतदानों का इंतखाब अवाम ने करना है। वज़ीर आज़म का कुर्क में नेशपा तेल और गैस और LPG मंसूबे का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मंसूबे से GDCL को सालाना 60 अरब रुपए की आमदनी होगी। इस मंसूबे में 42 अरब रुपए की रॉयल्टी अदा की जा चुकी है। उम्मीद है कि मंसूबे से मकामी आबादी को गैस की फराहमी बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि तेल और गैस मंसूबे पर 20 अरब रुपए लागत आई है, जबकि मंसूबे से पैदा होने वाली गैस की मालियत सालाना 7 अरब रुपए है। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत आई तो मुल्क में गैस और बिजली का बहरान था। यहाँ पैदा होने वाली गैस का ज्यादा हिस्सा जाया हो रहा था। सारे काम रुके हुए थे, लेकिन आज सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में 16 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, लेकिन आज पाकिस्तान इजाफी बिजली पैदा कर रहा है। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में मजबूरन लोड शेडिंग करना पड़ रही है। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत आई तो मुल्क में 500 किलोमीटर मोटरवे था। 500 किलोमीटर मोटरवे भी नून लीग ने बनाया था। उन्होंने कहा कि आज 1700 किलोमीटर मोटरवे बन रहा है। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर तरक्की के रास्ते पर डाल दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की में अजीम खवातीन का अहम किरदार है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आलमी यौम खवातीन के मौके पर अपने पैगाम में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की में अजीम खवातीन का अहम किरदार है और हमें वर्दी में मलबूस खवातीन के किरदार और खिदमात पर फख्र है, बिलखुसूस उन खवातीन पर जिनका शहदा के खानदानों से ताल्लुक है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अली जहांगीर सिद्दीकी को अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर एजाज चौधरी की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद उनकी जगह अब वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के मुआविन ख़ुसूसी और JS ग्रुप के साबिक CEO अली जहांगीर सिद्दीकी को अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने नए सफ़ीर की तकर्री की मंजूरी दे दी है, जबकि अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा की मंजूरी के बाद बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अली जहांगीर सिद्दीकी आइंदा माह अमरीका में अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभालेंगे। अली जहांगीर सिद्दीकी मुल्क के मारूफ कारोबारी ग्रुप JS ग्रुप के मालिक जहांगीर सिद्दीकी के साहबजादे हैं। अली जहांगीर सिद्दीकी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर होने से कबल JS ग्रुप के CEO की हैसियत से जिम्मेदारियां निभा रहे थे। तहम मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर होने के बाद उन्होंने कारोबार से इलहदगी इख्तियार कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी पर तौहीन अदालत आयद करने के लिए 14 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मकबूल बाक़ी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तलाल चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत के दौरान तलाल चौधरी के वकील कामरान मुर्तज़ा पेश हुए और अदालत उज़्मा को बताया कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस से उन्हें वक्त पर CD फराहम नहीं की गई। ताहम एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना वकार ने कामरान मुर्तज़ा के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि उनके ऑफिस ने कामरान मुर्तज़ा के ऑफिस से वक्त पर राब्ता किया था। कामरान मुर्तज़ा ने अदालत को यह भी बताया कि ट्रांसक्रिप्ट और CD में फ़र्क है, जिस पर अदालत उज़्मा ने हदायत की कि तलाल चौधरी ने अपने जवाब में जो इजाफा करना है आइंदा समाअत पर कर लें, जिसके बाद केस की समाअत 14 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी गई। रवां बर्स 1 फरवरी को अदलिया मुखालिफ तकरीर पर आर्टिकल 184(3) के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। तलाल चौधरी ने जनवरी में जड़ावाला के जलसे में मुबैना तौर पर जजेस के खिलाफ तौहीन अमेज ज़बान इस्तेमाल की थी। वो इससे कबल भी पानामा केस के सिलसिले में शरीफ खानदान के माली असासों की तहकीकात करने वाली JIT और अदलिया को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सरकारी इश्तिहारात अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सरकारी इश्तिहारात अज खुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के दौरान सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब ने अदालत को बताया कि 1 महीने में 12 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 1 महीने के 12 करोड़ रुपए दिए गए तो 1 साल में 1.5 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए गए। इस इश्तिहारात पर कितनी लागत आई, जिस पर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने बताया कि इस पर 55 लाख रुपए लागत आई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस पैसे से बहुत से लोगों की अद्वियात आ जानी थी। वज़ीर आला पंजाब इस इश्तिहारात के 55 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत, मुस्लिम लीग नून, वज़ीर आला पंजाब और ANPNS को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जाली अद्वियात अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। IG पंजाब और RPO बहावलपुर राजा रिफत मुख्तार अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि इतलात के मुताबिक RPO ने अपने बरादर निस्बती की हमायत की, जिस पर IG पंजाब ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि RPO बहावलपुर पर जैलवी अद्वियात के मामले पर अपने बरादर निस्बती की हमायत का इल्ज़ाम है।
چیف جسٹس پاکستان نے دوران سماعت ڈائریکٹر جنرل FIA کو جعلی ادویات پر تفتیش کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ سماعت کے موقع پر چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آدمی بیمار ہے، بجائے اسے شفا ہو وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے۔ تکلیف دہ بات ہے کہ جعلی ادویات کے معاملے پر کام نہیں ہوا۔ ہمارے کہنے پر ایک افسر نے فیکٹری پر چھاپا مارا، نیب نے کل نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ لگتا ہے یہ بہت طاقتور لوگ ہیں لیکن جعلی ادویات کے معاملے پر کسی کو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ معزز چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ججز کا کسی کے ذاتی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ سب کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی جرأت دے۔ دوہری شہریت از خود نوٹس کیس، سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری سرور کو بیان حلفی جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں دورِ شہریت کیس کی سماعت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری سرور عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ 2013 میں برطانوی شہریت چھوڑ چکا ہوں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ دوہری شہریت کا فیصلہ 2012 میں آیا تو پھر ان کی نااہلی تب سے شروع ہونی چاہیے۔ یہ ہیں پاکستان کے نمائندے، جہاں فائدہ ہوا وہاں کی شہریت لے لی، یہاں کی مجھے دیکھیں تو یہاں واپس آ گئے، انتخابات سے 2 دن پہلے وطن کی محبت یاد آ گئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کیس کو اسلام آباد میں سنیں گے، آپ اپنا بیان حلفی عدالت میں جمع کروائیں اور جب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا تو حلف برداری ہوگی۔ دوران سماعت تحریک انصاف کے رہنما عدلیب عباس نے کہا کہ ہمارے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے نوٹس لیا۔ عدالت نے ماہر قانون خالد خان اور بلال منٹو کو دوہری شہریت از خود نوٹس کیس میں عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں پاکستان خطے کا وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردوں کے منظم گروپوں کو ختم کرنے کے لیے جامع آپریشن کیا۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے بتایا کہ دوہری شہریت والے ملازمین کی فہرست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے اور فیملیز کے لیے دوہری شہریت کی معلومات جلد عدالت کو مہیا کر دی جائیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کی موجودگی خطے کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان خطے کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردوں کے منظم گروپوں کے خاتمے کے لیے جامع آپریشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق ترجمان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے مظالم جاری ہیں اور مزید 8 کشمیریوں کو شہید کیا گیا، جبکہ معصوم کشمیریوں کی شہادت اور یاسین ملک کی غیر قانونی حراست کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر ایران کے عالمی عدالت جانے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کہتی ہیں امریکہ اور پاکستان دہشت گردی اور القاعدہ کے خلاف کامیاب پارٹنرز ہیں۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سخت اقدامات پر زور دیتا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹرکچرل ڈائیلاگ ضروری ہیں۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے کہا کہ سی پیک 1 بیلٹ کا اہم حصہ ہے۔ سی پیک منصوبہ خطے کو جوڑنے کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی انضمام، انتہا پسندی اور دہشت گردی سے لڑنے کے لیے پاکستان کی بنیادی حکمت عملی ہے۔ نیب نے وزیر خارجہ خواجہ آصف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کی جانب سے خواجہ آصف کے خلاف مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کی شکایت کی تصدیق کا حکم دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نیب وزیر خارجہ خواجہ آصف کو منی لانڈرنگ کے تمام الزامات میں قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے صفائی کا موقع فراہم کرے گا اور حتمی فیصلہ ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ نیب کی خواجہ آصف کے خلاف تحقیقات کا آغاز پاکستان تحریک انصاف کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری عثمان ڈار کی درج کردہ شکایت پر کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خواجہ آصف کے خلاف نیب کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ انہوں نے نیب کو خواجہ آصف کے غیر ملکی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے ثبوت پہلے ہی فراہم کر دیے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیب کو بھیجے گئے حالیہ خط میں خواجہ آصف نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ان کے پاس متحدہ عرب امارات کا اقامہ ہے۔ عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے مبینہ طور پر اپنے آف شور اثاثے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چھپائے۔ ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر خارجہ ابو ظبی کی کمپنی سے ماہانہ 16 لاکھ روپے تنخواہ بھی وصول کرتے تھے۔ شریف خاندان سمیت کئی اہم نیب ریفرنسز کی سماعت کرنے والے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ قانون نے اسلام آباد میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
جس کے مطابق محمد بشیر کی مدت ملازمت میں توسیع کی سفارش وزارت قانون کی جانب سے وزیر اعظم کو بھجوائی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے سمری منظور کرنے کے بعد ایوان صدر کو بھجوائی۔ صدر مملکت ممنون حسین نے وزیر اعظم کی سفارش پر محمد بشیر کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کی منظوری دے دی۔ جج محمد بشیر کو 13 مارچ 2018 سے 13 مارچ 2021 تک توسیع دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہتے ہیں کوشش ہے کہ نون لیگ کا سینٹ چیئرمین نہ بنے۔ عمران خان نے کہا کہ خفیہ رائے شماری سے ہمیشہ ووٹ بکنے کا خطرہ رہتا ہے۔ سب کو پتا ہے سینٹ کی سیٹیں بکتی ہیں۔ اتنا تو پتا چلا کہ لوگوں کو ووٹ کے بدلے 4 کروڑ روپے دیے گئے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کس نے پیسے لیے۔ سوشل میڈیا پر نام آنے پر کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے کسی کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں دیں۔ جن لوگوں نے رقم لی ان کا کیس نیب کو دے کر پارٹی سے نکال دیں گے۔ سینٹ الیکشن میں نہ بکنے والوں کو انتخابات میں ٹکٹ دیں گے۔ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا چلنا مشکل ہے۔ مسلم لیگ نون شریفوں کی کرپشن بچانے کی پارٹی بن چکی ہے، اس لیے ہماری کوشش ہے کہ نون لیگ کا چیئرمین سینٹ نہ بنے۔ سندھ اسمبلی میں اپنا قائد حزب اختلاف لانے کے لیے اپوزیشن متحرک ہو گئی۔ سندھ اسمبلی میں اپنا قائد حزب اختلاف لانے کے لیے اپوزیشن متحرک ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ فنکشنل اور پی ایس پی نے جوڑ توڑ بھی شروع کر دی ہے۔ فنکشنل لیگ، پاک سرزمین پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور نیشنل پارٹی مل کر خواجہ اظہار الحسن کو ہٹانے کے لیے 30 سے زائد ووٹ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کے منحرف ارکان بھی قائد حزب اختلاف کی تبدیلی کی حمایت کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم کے سندھ اسمبلی میں اس وقت 37 اراکین ہیں، جن میں سے کچھ اراکین پیپلز پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں تو کچھ بہادر آباد اور پی آئی بی کی لڑائی میں گھرے بیٹھے ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے قائد حزب اختلاف کی تبدیلی کی بات بڑھی تو ایوان میں ایم کیو ایم کو 25 ووٹ ملنے کی توقع ہے۔ ادھر اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی قائم مقام حکومت میں مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ قائد حزب اختلاف اور حکومت مل کر قائم مقام حکومت ترتیب دیں گے۔ مشال قتل کیس کا مرکزی ملزم عارف خان مردان سے گرفتار۔ عبدالولی خان یونیورسٹی میں گزشتہ برس 13 اپریل کو جرنلزم کے 23 سالہ طالب علم مشال خان کو مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کر دیا تھا۔ مشال خان کے قتل کیس میں مجموعی طور پر 61 ملزمان نامزد ہوئے، جن میں سے 58 کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں سے 57 کے خلاف ایبٹ آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، لیکن مقدمے میں نامزد مرکزی ملزم تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سابق تحصیل کونسلر عارف خان سمیت 3 ملزمان روپوش تھے۔ جی پی او مردان میاں سعید کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم عارف ولطور خان کو مردان کے علاقے رنگ روڈ چمتار سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی پی او مردان کے مطابق گرفتار ملزم عارف پی ٹی آئی کا کونسلر ہے۔ ملزم ترکی فرار ہو گیا تھا اور پاسپورٹ کی مدت ختم ہونے پر غیر قانونی طور پر ترکی گیا تھا، جبکہ ملزم عارف چند روز قبل ہی ترکی سے واپس آیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں ملک میں امن و استحکام کا قیام بنیادی ضرورت ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ پشاور میں فرنٹیئر کور کے اہلکاروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کے دوران احسن اقبال کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک میں امن و استحکام کا قیام بنیادی ضرورت ہے۔ پاکستان کو چند سال قبل دہشت گردوں نے نشانہ بنا رکھا تھا۔ دہشت گردوں نے ننھے بچوں کو پشاور میں نشانہ بنایا، جس پر پوری قوم، حکومت اور فورسز نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایف سی کی استعداد کار میں اضافہ کیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ آپریشن کے باعث آج دہشت گرد نرغے میں ہیں، لیکن جب تک دہشت گردوں کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کریں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو پرامن پاکستان دیں گے۔ ملک بھر میں جہاں بھی آپریشن جاری ہے وہ دہشت گردوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت قرار دے دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26 فروری کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر موقف اختیار کیا گیا کہ نواز شریف نے 25 اگست کو لاہور میں تقریر کے دوران عدلیہ اور طاقت کے گٹھ جوڑ کی بات کی۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے متعلق جو کچھ کہا وہ بادی و نظر میں توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق پر مشتمل سنگل بینچ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے آج سنایا گیا ہے۔ عدالت نے مسلم لیگ نون کے قائد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات پیمرا اور پریس کونسل آف پاکستان سے 19 اپریل تک جواب طلب کر لیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ آئین کسی کو حق نہیں دیتا کہ ضابطہ اخلاق اور قوانین کی خلاف ورزی کرے۔ احتساب عدالت نے شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، بیٹی مریم نواز اور کیپٹن صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ جے آئی ٹی سربراہ واجد ضیاء 3 آئینی صندوقوں میں جے آئی ٹی رپورٹ دستاویزات لے کر عدالت پہنچے۔ ایوان فیلڈ پروپرائٹرز ریفرنس میں واجد ضیاء نے اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی اور تحقیقاتی ٹیم کو چند سوالات کے جواب تلاش کرنے اور تحقیق کا حکم دیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم کو گلف سٹیل، قطری خط، ہل میٹل کی تحقیقات کا حکم دیا گیا۔
یہ سوال بھی تھے کہ ملزمان کی رقوم جدہ، قطر اور برطانیہ کیسے منتقل ہوئی؟ نواز شریف کے بچوں کے پاس کمپنیوں کے لیے سرمایہ کہاں سے آیا؟ نواز شریف اور ان کے زیر کفالت افراد کے آمدن سے زائد اثاثے کہاں سے آئے؟ واجد ضیاء کے بیان پر مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے اعتراض اٹھایا کہ واجد ضیاء سپریم کورٹ کے جس حکم نامے کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ریکارڈ پر موجود نہیں۔ حکم نامے کی کاپیاں ملزمان کو بھی فراہم نہیں کی گئی۔ ایف آئی اے اور ایس سی پی سے ریکارڈ حاصل کیا۔ برٹش ورجن آئی لینڈ، برطانیہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ایم این اے کے لیے خط لکھے۔ نواز شریف، شہباز شریف، طارق شفیع، حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے بیانات قلم بند کیے۔ جی آئی ٹی رپورٹ کی جلد نمبر 2 میں موجود ملزمان کے بیانات کو بطور شواہد پیش کرنے میں امجد پرویز نے اعتراض کیا کہ انہوں نے کہا ایم این اے کو بطور ثبوت پیش کیا جاتا ہے لیکن تفتیشی رپورٹ کو ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، جس پر پروسیکیوٹر نیب سردار مظفر نے موقف اختیار کیا کہ واجد ضیاء ہمارا کوئی گواہ ہے، تفتیشی نہیں، اور یہ سارا مواد ریکارڈ پر لایا جا سکتا ہے۔ جب تفتیشی رپورٹ پیش کرے گا تو اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ احتساب عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد جی آئی ٹی کی مکمل رپورٹ عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہ بنانے کا فیصلہ دیا۔ فاضل جج نے واجد ضیاء سے مکالمے کے دوران ریمارکس دیے کہ انہوں نے جو دستاویزات جمع کیے وہ باری باری ریکارڈ کروائیں۔ سماعت کے دوران مریم نواز کے وکیل اور نیب پروسیکیوٹر کے درمیان لفظی جنگ اور بےایمانی مداخلت پر جج محمد بشیر اپنے چیمبر میں چلے گئے اور کیس کی سماعت آئندہ جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ افغانستان میں ڈرون حملہ، خودکش بمبار ماسٹر مائنڈ سمیت 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے علاقے کنجر میں کل عدن تحریک طالبان کے ٹھکانے پر ڈرون حملے کے نتیجے میں 20 خودکش حملہ آور مارے گئے۔ حملے میں خودکش حملہ آوروں کا ماسٹر مائنڈ استاد یاسین بھی مارا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مارے جانے والوں میں اکثریت کا تعلق سوات سے تھا، جبکہ افغانستان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں ایک کمانڈر سمیت 4 طالبان ہلاک ہو گئے۔ مقامی حکام نے بتایا ہے کہ صوبہ بلخ کے ضلع دولت آباد میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے اہم طالبان کمانڈر جنت گل کو اس کے 3 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا۔ جھڑپوں میں کوئی سیکیورٹی اہلکار ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز برطانیہ کے سرکاری دورے پر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم ٹریزا مے اور ملکہ الزبتھ سے ملاقات کی۔ لندن پہنچنے پر سعودی ولی عہد کا استقبال برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے کیا۔ اس موقع پر سعودی سفیر اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے ڈاؤننگ اسٹریٹ میں وزیر اعظم ٹریزا مے سے ملاقات کی، جس میں معیشت، تعلیم، کلچر اور دفاعی معاملات پر بات چیت ہوئی۔ شہزادے اور برطانوی وزیر اعظم کی ملاقات کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر مظاہرہ بھی ہوا۔ ہیومن رائٹس تنظیم کے درجنوں ارکان نے یمن جنگ اور سعودی عرب کو اسلحے کی فروخت کے خلاف احتجاج کیا۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے بکنگم پیلس میں ملکہ برطانیہ اور شہزادہ چارلز سے بھی ملاقات کی۔ روہنگیا میں مسلمانوں پر تشدد کا سلسلہ اب سری لنکا تک پھیل گیا۔ متعدد گھر، دکانیں اور گاڑیاں جلا دی گئیں، مسلمانوں کے گھر نذر آتش۔ روہنگیا میں مسلمانوں پر تشدد کا سلسلہ اب سری لنکا تک پھیل گیا۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے باوجود بدھوں نے مسلمانوں کے گھر، دکانیں اور گاڑیاں جلا دیں۔ جلے ہوئے گھر سے ایک مسلمان نوجوان کی لاش ملی ہے۔ حکام نے پرتشدد کارروائیوں کو روکنے کے لیے سوشل میڈیا نیٹ ورک عارضی طور پر بند کر دیا۔ روہنگیا کے بعد سری لنکا میں بدھوں نے مسلمانوں کا جینا محال کر دیا۔ کینڈی کے علاقے میں 10 روزہ ریاستی ایمرجنسی کے نفاذ کے باوجود بدھوں نے مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو آگ لگا دی۔ درجنوں پولیس اہلکار بپھرے بدھوں کے سامنے بے بس نظر آئے۔ جلے ہوئے گھر سے ایک مسلمان نوجوان کی لاش بھی ملی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے 35 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ حکام نے فیس بک، واٹس ایپ، وائبر سمیت تمام سماجی میڈیا کو بلاک کر دیا ہے، جبکہ کینڈی میں تاحکم ثانی کرفیو نافذ ہے۔ بدھوں نے الزام لگایا ہے کہ مسلمان لوگوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، جبکہ بدھ سری لنکا میں روہنگیا مسلمانوں کی پناہ کے بھی خلاف ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کا شیڈیول سامنے آ گیا۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کو یہ سیریز 29 مارچ سے 1 اپریل تک کھیلنا تھی، لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے شیڈیول میں تبدیلی کر دی ہے۔ نئے شیڈیول کے مطابق ویسٹ انڈین ٹیم پاکستان میں 1، 2 اور 4 اپریل کو 3 T20 میچز کھیلے گی۔ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے کچھ دن پہلے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اندیہ دیا تھا کہ ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان میں ایک T20 کراچی میں بھی کھیلا جا سکتا ہے، لیکن اب اس حوالے سے طے ہو گیا کہ کراچی ویسٹ انڈیز کے دورے کے دوران کسی میچ کی میزبانی نہیں کرے گا اور تمام میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہی منعقد ہوں گے۔ مارچ 2009 میں سری لنکن ٹیم پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد ویسٹ انڈیز وہ دوسری ٹیم ہے جو بین الاقوامی میچوں کے لیے سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔
Please subscribe to Humsub TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsub TV.